अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 17। रेटिंग पैरामीटर अगर गुब्बारा होते तो उस रोज फट जाते, कांच का ग्लोब होते तो तराख जाते। जब वैलेंटाइन डे के खसूसी शो में सफेद घेरेदार अम्ब्रेला फ्रॉक और लंबे दुपट्टे जिसके दामन और किनारों पर सुर्ख फूल खड़े थे, पहने हुए स्याह कोट पैंट में मलबूस मूसा की कोहनी में हाथ फंसाए हुस्नुल माब ने कैमरे के सामने पहली बार एंट्री दी। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी, मगर एतमाद की कमी न थी। उसने पागल हो जाने वाली ऑडियंस से जाकर बारी बारी हाथ भी मिलाया। वो रेड पम्प शूज पहने हुए थी। सीट पर वापस जाते हुए लकड़ी के फट्टों पर बनाए गए स्टेज पर कदम रखते वो कुछ घबराई। मूसा ने सेकंड के 10वें हिस्से में उसकी परेशानी को महसूस करके अपना हाथ बढ़ा दिया। वो हाथ थामकर उस नजाकत से ऊपर को आई जैसे दरियाई नीलम के चिकने पत्थरों से बचना हो। कैमरा उसे हर जाविये से देख रहा था। मूसा हस्बे आदत उसे अपने बहुत नजदीक बिठाए उसकी पुश्त पर हाथ लंबा लटाए बैठा था। इंटरव्यू हस्बे मामूल रवायती था, वही घिसे पिटे सवालात, हाँ मगर जवाबात का मियाँपन सबको मतवज्जा कर गया। उसी रात ये शो डाउनलोड होते ही सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया, खास तौर पर जब एक रोमांटिक धुन पर मूसा ने हनी के साथ डांस किया। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए आंखों में झांकते हुए जैसे भूल गए कि कहाँ खड़े हैं। ऑडियंस खुशी से चिल्ला रही थी। मूसा ने हनी का हाथ थामकर सर के ऊपर से घुमाते हुए उसे भी घुमा डाला और फिर गिरने से पहले थाम लिया और म्यूजिक बंद होने पर बाहों में थामे थामे निशिस्त तक ले आया। आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं हनी, बस उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचना आता है। उसने ज़ोमाइनी जुमला कहा। एक हाहाकार मच गई। फिर हनी ने बताया, हर नई धुन बनाकर उसे साथ लेकर झूमना मूसा की आदत है। पहली परफॉर्मेंस वो अपने स्टूडियो में उसी को सामने बिठाकर देता है। और बातों के साथ साथ मूसा की बीवी के बेहद लंबे और बहुत सीधे सिल्की बाल और आंखें भी मौजूए बहस थी। बालों का रंग कुदरती था या डाई है, तो फिर ये कौन सा कलर होगा। और ये भी कि दोनों की टोटली अरेंज मैरिज थी, फिर भी ऐसी मोहब्बत। दूसरी तरफ एक मसला भी खड़ा हो गया। उसने दोस्त से वादा निभाया था बीवी के साथ आमद का। अब हर चैनल से तकाजा होने लगा कि वो इनके यहाँ भी ऐसी धुआंधार एंट्री दे, यानी हनी को साथ लाए। मूसा कह कहकर थक गया कि इसकी तरफ से पाबंदी नहीं, हनी खुद ही आना नहीं चाहती। फिर एक और मसला निकल आया। एक इंटरनेशनल हेयर कलर बनाने वाली कंपनी इसे अपने ऐड में शामिल करना चाहती थी। यहाँ भी साफ इनकार भेज दिया गया, मगर मुसीबत ये बन गई कि पाकिस्तान में इस ऐड को डायरेक्ट करने वाली लड़की मोहिउद्दीन सहगल के अजीज दोस्त की नवासी निकल आई। ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी मैं सब मान लूंगी, मगर बस आप हाँ कीजिए। वो मोहिउद्दीन का घुटना पकड़े बैठी थी। मोहिउद्दीन ने बिलाहिर मानकर गेंद हनी के कोर्ट में डाल दी, अगर वो चाहे तो। नहीं, नाना जान को अच्छा नहीं लगेगा, आई मीन मेरी फैमिली को। उसने बात खत्म कर दी। मोहिउद्दीन सहगल का सर बुलंद हो गया। वो ऐसे ही तो नहीं कहते थे कि उन्होंने समीउद्दीन के लिए अच्छी औरत ढूंढी थी। मूसा ने कंधे उचका दिए। वो हनी की रजा में राजी था और हनी भी जानती थी कि वो नहीं चाहता था कि वो हाँ करे। एड मुल्क के सबसे नामवर मॉडल एक्ट्रेस को मिल गया। मानो हर जानिब सुकून छा गया। पर एक मंदी थी जिसका रहा सुकून भी जाता रहा। तुम मान जाती हनी, आई मीन तुम्हारी फैमिली तो अब मूसा की फैमिली है ना। और जबकि मूसा के ग्रैंडपा भी राजी हो गए थे। ये शहद गुला कुछ मलाल ज़दा पुरखलूस लहजा शहरेजाद इसानी का था, और मूसा तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। उसका अंदाज दोस्ताना था। कोई दिल में झांकता तो पता लगता कैसे दिल को काट देने वाला जुमला कहा था। हनी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो मूसा की हाँ की हद जानती थी। इसका बस चलता तो वो इसे किसी डिबिया में छुपा देता। आप नहीं समझेंगी शहरेजाद, मूसा कभी नहीं मानते, मैं जानती हूँ। उसने बात ही खत्म कर दी। इतनी अच्छी ऑफर खुश नसीबों को मिलती है। वो उसे उकसा रही थी। हाँ, वो मुतरन्नम हंसी हंस दी। वो तो मैं हूँ। शहरेजाद के बाकी अल्फाज घुट गए, मानो जुबान दांतों तले दब गई। हाँ हाँ, इसमें क्या शक। उसने फकत सर हिलाया था, मगर अंदर से इसकी रूएं रूहों ने तस्दीक की थी, बल्कि नोहा किया था। इसमें क्या शक, इसमें क्या। हाँ, मगर मैं तो तुम्हारी मसरूफियत के ख्याल से कह रही थी। कुछ टाइम गुजर जाता। मैं तो भाई तुम्हारे लिए बहुत खुश थी। तुम्हें पता नहीं शायद इस ऐड के लिए कितनी कोशिशें की जा रही थी। वो किसी तरह हाथ नहीं आती थी। हाउस वाइफ होना ज्यादा बड़ी जॉब है, मगर इंसान कुछ टाइम अपनी जात के लिए भी निकाले। इसकी अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी शख्सियत, अपना मुकाम। ये बात तो वो हर बार रद्दोबदल से किया ही करती थी। जवाब जानते हुए भी हर बार कसम भी खाती, आइंदा नहीं करेगी। मेरा सारा वक्त मूसा के लिए है और मुझे मूसा के नाम से पहचाना जाना अच्छा लगता है।
اس سے اچھی اور شہرت کیا ہو سکتی ہے، اور کوئی مقام چاہیے بھی نہیں۔ اس کے منہ سے پھول جڑتے گویا سب سیلیبریٹیز کی وائف کچھ نہ کچھ کرتی ہیں، ہنی پارلر، بیوٹیک، جم اور بہت کچھ۔ تمہیں سرکل میں سب ڈل کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے تمہیں سمجھا رہی تھی۔ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی تو ہونی چاہیے، تمہیں تو زیادہ فعال ہونا چاہیے تھا، تمہارے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ آخری جملہ بلا ارادہ تھا، مسکرا کر سنتی ہنی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ شہرزاد تو واقف تھی، موسیٰ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخری جملہ موسیٰ نے بھی سن لیا۔ وہ تو ہمیشہ جذبات سے لبریز ہو کر سے باہوں میں لے کر سرگوشی کرتا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف ایک کام کیا کرو، مجھ سے محبت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے پاس کسی بھی اور کام کے لیے وقت بچتا ہی نہیں۔ 8 پہر بھی کم لگتے ہیں، زندگی تھوڑی پڑ جاتی ہے، موت بھی جدا نہیں کر پاتی۔ تو تمہارے خیال میں ہنی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا پوچھنے لگا۔ دونوں چونکی۔ ہنی خوش آمدید اور احترام دینے کے لیے حسب عادت کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں کا بے آواز بوسہ لیا اور اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گیا۔ غم چھپانا ہے اور ہنسنا سرے بازار بھی ہے۔ شہرزاد کو ادھورا ٹوٹا پھوٹا مصرع یاد آیا، حالانکہ اب تک تو اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ ہنی کو پکارتے دیکھتے چھوتے ہوئے التفاف کسی سے بھی مخفی نہیں تھا۔ ہاں تو کیا کرے ہنی؟ موسیٰ نے سوال دہرایا۔ شہرزاد نے سر جھٹکا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی شہرزاد؟ مٹھاس بڑی یہ نگاہیں، یہ پر محبت لمس تمہارا نصیب تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مان لو اور صبر کر لو۔ اس کے اندر سے صدا اٹھی، میرے ساتھ بوتیک میں آ جائے، میں بھی لان بنانا چاہتی ہوں، پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں۔ لان؟ موسیٰ نے ہنی کے چہرے پر دلچسپی نمودار ہوتے دیکھی اور تھوڑی دیر بعد ڈن کر دیا۔ حسن المآب کے چہرے پر مسرت تھی، مگر ساتھ ہی وہ گھبراہٹ کا شکار بھی نظر آتی تھی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دبایا۔ وہ ہے نا، تو ہنی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ ہاں بس یوں ہی۔ بی بریو، تم کوئی عام عورت ہو؟ موسیٰ نے اس کے سلکی بال بکھیر دیے، اس کی ناک دبا دی شرارتن، پھر بلند آواز سے گردن پیچھے گرا کے ہنس دیا۔ شہرزاد نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کاش وہ یوں ہی رسمن اسے بھی میں ہونا جیسا کوئی جملہ کہہ دیتا، پر کیسے کہتا؟ ہنی سے نظریں ہٹتی تو کہیں اور پڑتی۔ تم انکار نہیں کر سکتے موسیٰ، پلیز۔ شہرزاد کا لہجہ بیک وقت التجائیہ اور تحکمانہ تھا، بلکہ اس میں قطعیت کا عنصر بھی موجود تھا۔ یہ کیسی فرمائش ہے شہر؟ موسیٰ نے ذرا سنجیدہ ہو کر دیکھا۔ بلکہ ضد بچوں جیسی، تم کچھ بھی کہو، بچوں سی یا بڑوں سی، تم کو صرف اسے پورا کرنا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار، وہ اب تک انکار پر ڈٹا ہوا تھا۔ پلیز موسیٰ۔ شہرزاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور سارا اصرار آنکھوں میں سما کر دیکھا۔ میری حد تک تو ٹھیک ہے، مگر ہنی؟ اس نے قصدن جملہ ادھورا چھوڑا اور شہرزاد کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ خدا جانے یہ ارادتاً تھی یا غیر ارادی حرکت، مگر شہرزاد کے دل پر چھریاں چلا گئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ بعد میں شروع ہوتی تھی، سب سے پہلے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں جگہ دیتا تھا۔ تم اور ہنی الگ تو نہیں، مجھے دونوں ہی چاہیے بس۔ وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی، پھر اپنا بیگ ٹٹولنے لگی، پھر کھڑی ہو گئی، یعنی خفا ہو کر جا رہی تھی۔ گرینڈ پا کو اچھا نہیں لگے گا شہر، اور ہنی بھی کبھی نہیں مانے گی۔ موسیٰ کو اس کا خفا ہو کر جانا بھی منظور نہ تھا۔ تم صرف اپنی بات کرو۔ وہ بیگ کا سٹریپ کندھے پر ڈالتی دو ٹوک انداز میں بولی۔ ریمپ پر چلنا اور بات ہے شہرزاد، اور ہنی شاید کر بھی نہ سکے۔ اس نے پھر کنی کترا کر گزر جانا چاہا۔ مجھے تم لوگوں سے ماڈلنگ والا پروفیشنل انداز چاہیے بھی نہیں، بس تم دونوں مہمان خصوصی ہوگے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بس ریمپ پر آنا ہی ہے نا۔ میرے کیریئر کا سوال ہے موسیٰ، ایکٹنگ کب تک چلے گی؟ مجھے اپنے لیے ایک سائیڈ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، ایک دھماکے دار انٹری۔ فیشن انڈسٹری میں بھی چند لوگوں کا راج ہے، نیو کمرز کے لیے بڑا مشکل کام ہے جگہ بنانا۔ میرا سٹارٹ اچھا ہوگا تو سمجھو سارے راستے کھل جائیں گے، ورنہ یہ بڑے مگرمچھ کسی کو نہیں چلنے دیتے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم دونوں کا نام لیا ہے، اور ہنی اکیلی تھوڑی ہو گئی، تم ساتھ ہو گئے۔ اور اگر ہنی راضی نہ ہوئی تو؟ موسیٰ کے انکار میں لچک پڑنے لگی۔ تم بات کرو گے تو کبھی انکار نہیں کرے گی، اس نے پہلے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے بھلا؟ شہرزاد کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا، انٹری دھماکے دار ہی تھی۔ شہرزاد ایک ہی رات میں برانڈ بن گئی تھی، آخری نمبر سے پہلا نمبر ٹھگ سے۔ ایک قیامت مفتی عبید الرحمان کے گھر پر بھی ٹوٹی تھی، مگر اس کا ذکر فی الوقت رہنے دیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی موسیٰ اور ہنی کے ریمپ پر جلوہ افروز ہونے کی۔ سنہری شہروانی جس کے بین اور پٹی پر سرخ ویلوٹ کی کڑی ہوئی پٹی تھی، شلوار دھوتی نما تھی، پیروں میں اوپر کو مڑے ہوئے کھسے،
जबकि सर पर बहुत बड़ा सुनहरा और सुर्ख पगड़ था, सर से 4 गुना बड़ा। ये मूसा था और हनी वो सुनहरी लहंगे और कुर्ती में मलबूस थी। सिर से होता सुनहरी दुपट्टा दोनों शानों पर गिरा हुआ था। सुर्ख ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कमर से होता हुआ दोनों कोहनियों पर बल खाकर जमीन पर घसीटता हुआ साथ साथ चलता था। लहंगा पीछे से फर्श पर घसीटता आ रहा था, जबकि आगे से इस तरह उठाया हुआ था कि सुनहरी नाजुक सैंडल में इसके पैर सबको मतवज्जा करते थे। इसके जिस्म पर मौजूद जेवरात मुगलिया दौर की यादगार थे। नगों से मुज़य्यन, वजनी और बेपनाह खूबसूरत। मूसा का एतमाद और बेनियाजी तो समझ में आती थी, लेकिन उसकी बीवी ये एक हाउस वाइफ के तौर पर मशहूर थी। उसके एतमाद बेनियाजी ने सबको शशद कर दिया। वो दराज कामत थी और सर उठाकर चलती दुनिया की आंखों में आंखें डाले हुए थी। बहुत ऊंची हील के बावजूद न उसके कदम लड़खड़ाए न नजर गड़बड़ाई। डायरेक्टर की हदायत के मूजिब इसने अपना हाथ मूसा की कोहनी पर फंसा रखा था। तालियों की बेपनाह गूंज पर जब मूसा ने हाथ हिलाकर सबका शुक्रिया अदा करना शुरू किया और हनी को देखा कि वो भी इतनी मोहब्बतों का जवाब दे, तब बाएतमाद हनी किसी गांव की घोड़ी की तरह शर्मा गई। उसने बेइरादा दूसरा हाथ मूसा की कोहनी में फंसाए हाथ पर रख दिया और चेहरा यूं मूसा की बगल में दे दिया जैसे छुप जाना चाहती हो। सबकी तालियों का हाथ हिला हिलाकर जवाब देता मूसा चौंका। फिर उसने चौंक कर सवालिया निगाहों से हनी को देखा। उसने हल्का सा हंसकर इसे अपने साथ लगा लिया और झुककर धीरे से कोई सरगोशी की। अल्लाह जाने क्या कहा। हनी का हयाबार चेहरा फोटोग्राफर्स में भगदड़ सी मच गई। गिर जाएं भले से पैर कुचले जाएं, मगर ये शॉट मिस ना हो जाए। ऑडियंस की सीटियां बेकाबू हो गई। कोहनी में हाथ और मुस्कुरा कर चंद मिनट तक खड़े रहना डायरेक्टर की हदायत थी। उसके बाद के तमाम सीन नेचुरल थे और क्या खूब थे। मूसा की अगली सरगोशी पर हनी खिलखिलाकर हंसती। वो हंसती है तो उसकी आंखों में सितारे भरने होने का गुमा होता है। मैगजीन में इस तस्वीर के साथ यही कैप्शन दर्ज था। हनी का हुस्न फितरी है, इसकी नजाकत, इसकी हंसी, इसकी मुस्कान सब नेचुरल है। वो फाका ज़दा मॉडल्स की तरह नहीं दिखाई देती है। ना उसका हुस्न बोटॉक्स का मरहूम मिन्नत है। जो कुछ था वो सच था। एक सवाल ये भी उठा कि आया मूसा की बीवी इस रातों रात मिलने वाली शोहरत को बरकरार रखने के लिए इस प्रोफेशन को अपनाएगी। कुछ ने सवाल रखा और कुछ ने मशवरा दिया। रखना चाहिए और कुछ का अंदाज ताक माना था, हाँ लाजमी क्यों नहीं। और यही बात जब हनी से बराह रास्त पूछ ली गई। वो नॉर्मल घरेलू हुलिये में मूसा के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। जब सहाफियों के नड़े में फंस गई। क्रीम कलर की सिगरेट पैंट के साथ फिरोजी प्रिंटेड लॉन का दुपट्टा कमीज थी। दुपट्टा अपने महसूस अंदाज में सर पर ओढ़ रखा था। चेहरे के गिर्द लपेट कर एक पल्लू आगे लटकता, एक कंधे से पीछे डाल दिया। वो जेरे लब तबस्सुम के साथ सर झुकाकर सब कुछ सुनती रही। फिर सर उठाया और नफी में गर्दन हिलाकर नहीं कह दिया और इसके बाद जैसे कुछ भी ना बोलने की कसम खा ली। हाँ मुस्कुराती रही। हार कर सहाफियों ने मूसा को पकड़ लिया। वही कुछ बोले, उसने बात खत्म कर दी। हनी अपने फैसलों में आजाद है, करना चाहे या ना करना चाहे। ऐसा तो नहीं आप इन्हें घर से पक्का करके लाए हैं, एक मुंह फट सहाफी ने कह दिया। मूसा पूरी तरह मतवज्जा हो गया। ओके आपकी मान लेते हैं, मैं पक्का करके लाया हूँ। आगे फिर सहाफी लाजवाब हो गया। एक्सक्यूज मी। वो इसे किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाले अंदर भर गया। अगले रोज ये जुमला 100 तरह की तशरीहात के साथ अखबारात की जीनत था, मगर इन दोनों को कोई परवाह न थी। मीडिया चढ़ा देता है, उतार भी देता है। सब ने मान लिया मूसा की बीवी को कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे ना मॉडलिंग करनी है, ना एक्टिंग, ना कमर्शियल और ना ही ऑन एयर होने का शौक है किसी भी बहाने से। लेकिन ऑफ एयर गुड़ खाकर गलगलों से परहेज और गहरे समुद्र में तैराकी के बाद ये ख्वाहिश के फिर भी ना बिके, ये मुमकिन नहीं होता। रंग रेज जितना भी मुहतात हो, हाथ रंगे जाते ही हैं। रंग साज के चेहरे पर छींटा पड़ ही जाता है। मूसा एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहता था। मूसा ने खुद प्रोड्यूस करने का इरादा किया। प्रोडक्शन हाउस हनी के नाम से खोला गया। हनी ही इसकी रूह राह हो गई। फिल्म हिट हो गई। वो रातों रात नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गई। काम कोई नहीं करती थी, मगर अपने वेल स्टैब्लिश्ड ऑफिस का चक्कर जरूर लगाती थी। तमाम कामों को देखने के लिए मुल्क के बेहतरीन दिमाग हायर किए गए थे। उन्हें बेहतरीन पैकेजेस दिए गए। हनी को फकत साइन करने होते, मगर जब अवार्ड की तकरीबात मुनक्कद होती, बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड लेने वही स्टेज पर जाती। वही उसका महसूस अंदाज, कीमती, स्टाइलिश, खूबसूरत, मुकम्मल डामता हुआ लिबास, सर पर आगे पीछे लटका ढका हुआ दुपट्टा। बड़ी मुश्किल से तो किसी तकरीब को शर्फ बख्शती थी, और इस पर भी ये कि जहां वो पहुंच जाती, जहां वो होती, बाकी सब पसे मंजर में चले जाते। दूसरे तो बीवियों को घर छोड़कर आते थे। उस मूसा का निराला इश्क था। पहले तो बीवी फकत जिक्र थी, जिससे दिल अदब अदब जाए, कब बदलेगा मौजू, और अब वो इसे साया बनाकर साथ रखता था। तकरीब आम सी हो या मीडिया के हवाले से, वो जेरे लब तबस्सुम के साथ बैठी होती। मूसा इसके कंधे से मुंह जोड़कर सरगोशियां करता, और ये भी क्या खूब अंदाज था।
خواہ وہ اس کے کان میں یہی کہہ رہا ہو، بدہضمی کی شکایت ہو رہی ہے، کچھ دیکھنے والوں کو یوں لگتا وہ حال دل کہہ رہا ہے، محبت کی کسی ادھوری فلم کو مکمل کر رہا ہے، کسی الف لیلوی داستان میں لمحہ وصال کا ذکر ہے، کسی ایسی صبح کی کہانی ہے جس میں رات کے فسون کا رچاؤ ہو اور ہنی وہ کان میں منہ دیکھ کر بیٹھا ہوتا، نگاہیں محبت اور اشتیاق سے اس کے چہرے پر بار بار اٹھتی اور وہ کسی ملکہ کی شان سے سر اٹھائے سامنے دیکھتی، ارد گرد دیکھتی، بس اسی کو نہ دیکھتی، کیا شان بے نیازی تھی، یا وہ اس کی وارفتگیوں کو اپنے حسن کا ہراج سمجھ کر حق سے وصول کرتی تھی، تو کیا حسن ہی تھا جس کے زور پر وہ موسیٰ کے دل پر راج کرتی تھی؟ ہر کسی کی الجھی سوچے یہیں آ کر رک جاتی، لیکن دنیا میں حسن کی کمی تو نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ، تو کس چیز نے موسیٰ کے پر کاٹ ڈالے تھے؟ دوسروں کی طرح شہرزاد بھی سوچتی۔ ہنی کا بے نیازی والا مغرور انداز پبلک کے لیے تھا، جب وہ اکیلے ہوتے تب آرتی اتارنے کا کام ہنی کرتی، موسیٰ دیوتا ہو جاتا، نہ جانے یہ سوچا سمجھا رویہ تھا یا غیر ارادی طور پر دیکھنے والوں سے سکھانا چاہتا۔ دوسری طرف ہنی کی ایک اپنی پہچان بن چکی تھی، اس کے پیج پر لائک کی تعداد کسی ٹاپ ایکٹریس سے کم نہ تھی، اس کے لباس کو کاپی کیا جانے لگا، جیسے وہ دوپٹہ اوڑھتی تھی اور بہت بڑے فریم والے سیاہ گلاسز استعمال کرتی تھی، دوپٹے کا حالہ اس کے چہرے کو گلائی میں ڈانپ لیتا تھا، قمیض خواہ سلیو لیس ہوتی، گوگلز بویں اور گالوں کی ہڈیاں تک کو چھپا لیتے، ہاں ناک کی حسین نوک اور خوبصورت کٹاؤ کے ہونٹ اور دلی جذبات کا ترجمان بادلوں میں چھپتے چاند جیسا، ڈمپل کے اوپر بنا دل چھپ جاتا، نمایاں ہو جاتا، مسکرا دیتا، پھسل جاتا، اور کبھی جب وہ چشمے کو ماتھے سے گزارتی سر پر رکھ لیتی تب آنکھوں کا رنگ دکھائی دینے لگتا، مانو دنیا سنہری ہو گئی، اللہ یاد آ جاتا۔ تو ہنی کی اب اپنی ایک شخصیت تھی، اپنی پہچان، وہ پروڈکشن ہاؤس کی مالک تھی، وہ لان بنا رہی تھی، موسیٰ کی زندگی پر اس حد تک حاوی ہو گئی تھی کہ اس کے کام کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے لگی تھی، کس کے ساتھ کام کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں۔ 15 برس کے اس اولاد نے اسے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو وہ چاہتی تھی، من پسند طرز زندگی، بلکہ صاف کہیں تو خواب و خواہشوں سے بھر کر۔ ایک اولاد کی کمی تھی، وہ بھی ماننے کی صورت پوری ہوئی، ہر نیا دن جیسے اس کی کامیابیوں کو آگے ہی آگے بڑھاتا۔ پچھلے برس یہ بھی ہو گیا کہ اسے ملک کی موسٹ ایکٹیو وومنز میں شامل کر لیا گیا، اور اس برس تو دشمنوں کے سینوں پر کیل گھڑ گئے۔ حسن الماپ موسیٰ کو ایشیا کی 50 پرکشش خواتین میں شروع کے 5 نمبرز میں جگہ مل گئی، اسے بلا کی جامع زیب خواتین بھی کہا گیا، ایک ماڈرن مسلم وومن، اور اتنی کامیابی اور شان حسن الماپ موسیٰ کو حلیمہ ایک منٹ میں آئینہ دکھا گئی، وہ اسے کسی گنتی میں رکھتی ہی نہ تھی۔ حسد انسان کو ناقد بنا دیتا ہے، حسن نے سوچا، اور اللہ وعدہ خلافی پسند نہیں کرتا انسان کی انسان سے، اور پھر وہ جو اس سے وعدہ کر کے بھول جائے، نئی قسم کھانے سے پہلے پچھلا حساب تو بے باک کرتی۔ اور ایسی کالی رات ہے، وہ کھڑکی تک چلی آئی، اور کیا موسیٰ کھو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کتنی عجیب بات تھی، اس نے موسیٰ کی بازیابی کے لیے سارے سورسز استعمال کیے تھے، ہر فورم پر یہ بات اٹھائی تھی، پوری دنیا کی طرف سے ایسا پریشر پڑا کہ بھارتی حکومت کو بھی اپنی ساری مشینری لگانی پڑی، وہ برٹش نیشنل تھا، وہ پریشر سب سے زیادہ، اور اس کی ماں اسکارلیٹ جو ایک لحاظ سے بستر مرگ پر تھی، اس کی جانب سے کی جانے والی اپیلیں بھی کم زور اثر نہ تھیں۔ حسن، تم نے سب در کھٹکھٹائے نہ دستک دی تو اسی ایک دروازے پر وہ خود سے خفا ہو گئی۔ اس میں ایک خوبی آج بھی بددستور تھی، وہ آج بھی نماز کی پابند تھی، بس سب کچھ مل جانے کے بعد دعا مانگنا چھوڑتی تھی۔ لیکن اب بھی کیا بگڑا تھا، اس نے مسلح بچھا لیا اور ہاتھ اٹھا لیے، اس نے رو رو کر موسیٰ کو مانگ لیا تھا، اس نے رو رو کر ایمانے کو بھی تو مانگا تھا نا۔ پہلے موسیٰ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہ تھا، پھر جب وہ خواہش مند ہوا تب دونوں کے بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود بچہ ہوتا نہیں تھا۔ حسن نے تب بھی دعا کی تھی، اور پہلے وہ گمشدگی کے دن تھے، 1 2 3، اور پھر یہ دعا کے دن تھے، پہلا دن دوسرا دن، اور دروازے پر در در دستک ہو رہی تھی۔ اسے بتایا گیا موسیٰ مل گیا ہے، کیا؟ وہ چیخی اور ننگے پیر بھاگی، ہر چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اس کے سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل پر بہت پہلے سے ہی کالز اور پیغامات کی بھرمار تھی کہ موسیٰ مل گیا۔ اندر کمرے میں جائے نماز ہنوز بچھی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر رام ناتھ کی نگاہیں موسیٰ بدر الدین یا سمیع الدین جو بھی تھا اس پر جمی تھیں، اور تیسری آنکھ اسے ایک خوش کن منظر دکھا رہی تھیں۔ وہ سرور کے عالم میں منظر کشی کی نوک پلک درست کر رہا تھا، ذرا سی بھی کمی بیشی نہ تھی۔ ممبئی کا پریس کلب، سامنے دنیا کے بڑے نیوز چینلز کے کیمرے، اور اس کے منہ کے سامنے مونوگرام والے مائک کا انبار، تیز روشنیاں، وہ اپنا بیان خوب اچھی طرح یاد رکھے گا، الفاظ کا چناؤ، ٹھہراؤ، وقفہ، مسکراہٹ، غم و محنت، تکلیف، وہاں تمام تاثرات کو بہت سلیقے سے پیش کرے گا۔
اس کا ہوم ورک پورا ہونا چاہیے۔ صحافی بہت تیز ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے۔ وہ بہت متانت سے اور خود اعتمادی سے جواب دے گا۔ وہ کہے گا کہ میری خبری بہت عرصے سے مجھے معلومات دے رہے تھے کہ کوئی پاکستانی جاسوس اس راجستھانی علاقے سے نقشے حاصل کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اطلاع تو پکی تھی مگر وقت کا اندازہ نہیں تھا، مگر میرے جیسے دیش بھکت کے لیے یہ تھوڑا اشارہ بھی بہت تھا۔ دن رات اپنے لوگ ہر بیس میں لگا دیے، مہینوں ناکامی ہوئی مگر ہمت نہیں ہاری۔ ان محاشے کے گمان میں بہتوں کو پکڑا چھوڑا، مگر بھگوان میں جاننے والے جانتے ہیں انسپیکٹر رام ناتھ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو اسے نہیں روک سکتے۔ یہاں میں امیتابھ والا انداز اپناؤں گا۔ ایسے جون کے جھکڑ والے مہینے میں کون پاگل تار والے علاقے کا رخ کرتا ہے؟ چیل اپنا انڈا چھوڑ دیتی ہے، مگر اس نے یہی دن چنے تار کے اس طرف آ کر نقشے بنانے کے لیے۔ لیکن اب میں اپنی ٹوپی اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیروں گا اور ٹھنڈے تھکان بڑے سانس لوں گا۔ لیکن یہ جانتا نہیں تھا، سب کی نظروں سے خود کو بچا لے گا، مگر آگے رام ناتھ ہے۔ میں سینے پر زور سے ہاتھ ماروں گا۔ جو رام کی کرپا سے بھارت ماتا کے لیے اپنا ایک جنم تو کیا 7 کے 7 جنم وار دے گا۔ اس کے بعد مجھے انعام اکرام سے نوازا جائے گا اور ممبئی میں ٹرانسفر کی درخواست میں خود کروں گا۔ سالہ باجپائی، دیکھتا ہوں کیا کر سکے گا۔ خود میرے کندھوں پر پھول ٹکانے نہ آیا تو میں بھی اپنے پتا کا پتر نہیں ہوں گا۔ انسپیکٹر رام ناتھ کے لطف و سرور کی حد نہ تھی۔ وہ زور زور سے کہہ کے لگا رہا تھا، اسے گرین شرٹ پہناؤں گا اور سر پر فلسطینوں والا کالا سفید مفلر۔ منہ باندھ دوں گا، نہیں منہ تھوڑا سا کھلا رکھوں گا، نہیں ڈاٹا باندھوں گا، سر منہ ڈھکا ہوا، صرف آنکھیں کھلی ہوں گی اور ٹرن 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 چنگھاڑتی ہوئی ٹیلی فون کی یہ رنگ ٹون تھی جو دنیا کے پہلے فون میں استعمال کی گئی۔ اس نے خوب مدمزہ ہو کر فون کو گھورا اور پینٹ کو مٹھی میں دبوچتا ٹیبل سے ٹانگیں اتار سیدھا بیٹھا۔ ہری اوم، میں کیلاش بات کر رہا ہوں، مہاراجا کا بیٹا، ریاست اودھ کے جانشین۔ جی جی سرکار، حکم کیسے یاد کیا؟ وہ گڑبڑائی آواز میں الرٹ ہو گیا، اسے اپنا نام تک بھول گیا۔ میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ ہمیں آنے میں کچھ اور دیر لگے گی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کچھ کھایا پیا؟ ہم ڈاکٹر ساتھ لا رہے ہیں، مگر تم اسے کسی کو دکھا دو۔ رام ناتھ کو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ کس کا ذکر ہے، لیکن اس سب تک اس کا ذکر کیسے پہنچا؟ جی سرکار، میں خوب خیال سے رکھوں گا ایسے دیش دروہی کے لیے۔ ہیلو ہری اوم، سگنل کا پرابلم ہے، تم ہر طرح سے خیال رکھو، ہمارے ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں گے اس لیے۔ لائن کٹ گئی۔ رام ناتھ نے ریسیور کو چہرے کے سامنے لا کر گھورا، پھر کھینچ کر پینٹ اوپر کی اور پیٹ اندر کر کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ موسیٰ کی چارپائی کی طرف آ گیا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر شاید رام ناتھ کی نظروں کی چبھن نے چونکایا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا، ان آنکھوں میں حالی پن تھا، موت جیسی خاموشی۔ وہ ذہنی طور پر ہوش میں آ رہا تھا اور اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے۔ وہ ایک لکیر کی صورت کنپٹی سے گزر کر کان کے پیچھے بالوں میں گھس رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد کسی انسان کو دیکھا تھا۔ انسان کتنی خوبصورت چیز ہے، اسے سوچ آئی۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر ابھی جسم میں اتنا پانی نہیں آیا تھا۔ ہری اوم ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے چیختا آ رہا تھا، میرے کو لڑکا ہوا انسپیکٹر صاحب۔ رام ناتھ چونک کر مڑا۔ بدائی ہو، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہری اوم نے ایک بڑی لڈو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ رام ناتھ دوبارہ اپنی سیٹ پر گیا۔ اسے بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے پلان دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ اس نے تو محض ٹیبل پر پڑے کاغذات اور شناخت کو دیکھتے ہوئے سٹوری کھڑی تھی۔ جیون نے یہی بتایا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی ہے جو مرے حالوں میں پڑا تھا۔ ایک ساربان اٹھا کر لایا تھا۔ رام ناتھ کے لیے اتنی معلومات کافی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کی خیال آرائی کی تھی۔ وہ بہت مضبوط کیس بنانے والا تھا، بنا لیتا، مگر یہ مہاراج کیلاش کو کیسے اس کی خبر پہنچی اور یہ شخص کون تھا؟ اسے اپنے عزائم علیہ میٹ ہوتے نظر آئے جب ہری اوم نے اپنا منہ کھولا۔ ابھی ان حالوں میں پڑا ہے، جانا مانا گانے والا ہے، کلاکار، بہت اچھی آواز ہے، سرسوتی ماں کی خاص کرپا ہے اس پر، ڈبے والے اودھ کے باہر رہنے والے لڑکے کا متر ہے، تاج پوشی کے جشن میں آوے تھا، اور دوسرے یار ساتھ تھے، انگریز بھی دوسرے بھی۔ واپسی سے ایک روز پہلے ریگستان کا چاند اور آسمان دیکھنے کھلے میں گئے، جیپوں میں بھر کے۔ اس نے جد کر کے جیپ چلانے کو لے لی، اندھا ہو کر بھگائی، راستہ بھٹکا اور آگے ریت کے طوفان میں پھنس گیا۔ ساری دنیا کے ٹی وی والے چیخ رہے ہیں، ادھر سفارت خانے والے پاگل ہو گئے۔ سالہ رہتا پاکستان میں اور پیدا انگلستان میں ہوا۔ ابھی تو ہماری چوکی سب سے الگ تھلگ، دور نہ کوئی اخبار نہ فون کے سگنل ملتے۔ کل صبح ہیلی کاپٹر چلا تھا، غائب پورب میں ہوا اور ملا ادھر پچھم سے۔ وائرلیس پر ملی تھی اطلاع، آپ نہ تھے تو میں نے انسپیکٹر بن کر بات کر لی، فرمان گیا جاگو، راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، اور مہاراجا کیلاش کو اطلاع دے دی کہ مل گیا ہے یہ۔ رام ناتھ نے بے حد صبر سے کتھا سنی تھی۔
سر ترین نگاہوں سے ہری اوم کو گھورا۔ ہاں صاحب، ہری اوم کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سالے کتے تیری تو! رام ناتھ نے ایک جارحانہ ہاتھ کے ساری ٹیبل گرا دی۔ لڈو لڑکتے دور تک گئے۔ ہری اوم ہاتھ باندھے کپ کپائے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی غلطی سے قطعاً انجان تھا۔ رام ناتھ بپرے سانڈ کی ہر شے تہس نہس کر دینے والا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ سرکار، میں نہ بھی بتاتا تو بستی سے کوئی بھی بتا دیتا۔ مہاراج کے بندے مانو سارے راج میں گھوم رہے تھے۔ بچے بچے کو خبر تھی۔ وہ اونٹ والا موہن تو پہلے ہی فوجیوں کا خبری ہے۔ وہی تو لایا اس کو۔ میرے بتانے نہ بتانے سے کیا ہوتا؟ جھاڑو کا پتلا لے کر ریت کھود رہے تھے۔ یہ سب ایک ایک ذرہ اور ہر جگہ پہنچ۔ اگلے دن جہاں جہاں سے یہ گزرا، مگر یہ ہر جگہ سے آگے بڑھتا جاتا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاتا، ٹکتا یا چلتا۔ رام ناتھ حلق کے بل چلایا۔ تو نے میری مرضی بغیر فون کھڑکائے کیسے؟ رام ناتھ ہری اوم کے شانے میں انگلیاں گاڑ کر چلایا۔ وہ پھوں پھوں کر رہا تھا۔ ارے پارس ہاتھ لگا تھا، پی جاتا میں، کال کوٹری میں گال دیتا، صحرا میں مر گیا، ریت میں دب گیا، لوگ 4 دن بول کر بھول جاتے، گمشدہ قرار دے دیتے۔ تورپ کا پتا تھا، وانٹڈ دہشت گرد بنا دیتا اس کو۔ یہ خود کہہ دیتا کہ 9/11 کو جہاز بلڈنگ سے میں نے ٹکرائے تھے، اسامہ میرا باپ ہے اور گولڈن ٹیمپل پر حملہ اس پر ڈال دیتا، پر تیری ایفیشنسی نے واٹ لگا دی۔ اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ وہ گرے ہوئے لڈوؤں کو پیروں سے مسلتا، گلاس کو ٹھوکر مارتا، پاگل سانڈ کی طرح دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ کانسٹیبل ہری اوم کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ انسپکٹر رام ناتھ موسیٰ کو کس طرح استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ بھانپ گیا۔ ہری اوم نے جان لیا تھا کہ یہ پلان عموماً ناکام ہوتا، لیکن خیالی پلاؤ بنانے کے لیے بہترین۔ وہ سی ایم پرشاد واجپئی والے تمام قصے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس نے بخوبی اس معاملے کو حل کیا تھا، جس معاملے میں 3 ممالک کی پولیس، فوج اور ریاست کا راج شامل ہو۔ اسے اتنی آسانی سے ہضم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت رام ناتھ کو کچھ بتانا یا سمجھانا ناممکن تھا۔ وہ بعد میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتا تو حقیقت روشن ہو جاتی، مگر رام ناتھ کا دماغ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کھول رہا تھا، کینہ توز نظروں سے بیگی پلکوں کو جھپکتے موسیٰ کو کچا چبا جانے کے خیال سے گھورتا تھا۔ موسیٰ کی نگاہ پیلی مدکوک روشنی والے بلب پر تھی۔ اس کے پیٹ میں درد تھا۔ فوجیوں کا مخبری ساربان موہن وید جی کے ہمراہ داخل ہوا۔ ہری اوم سراسیم سا کھڑا ہوا تھا۔ رام ناتھ کو اپنے تاثر چھپانے کے لیے بے حد مشقت جھیلنی پڑی۔ مٹی کی رکابی میں یہ کھچڑی نما ملغوبہ تھا اور کچھ دیسی دوائیاں۔ موہن کو مہاراج کیلاش کی جانب سے انعامات کا یقین تھا، اور وہ یہ بھروسہ رام ناتھ اور ہری اوم کو بھی دینا چاہتا تھا۔ وید جی کے لیے سنہری موقع تھا۔ مہاراج کے مہمان کی جان بچانے میں وہ موہن کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر رہے تھے۔ بڑھاپے کے باعث نسخے بیٹے اور بہو سے بنواتے تھے۔ سالوں بعد آج ایک آنکھ کی اینک سے نسخے پڑھ کر خود دوائی تیار کی تھی، اور اتنے دن کے فاقے کے بعد کا کھانا بھی۔ زندگی میں سب کو ایک سنہری موقع ضرور ملتا ہے زندگی بدلنے کا۔ کیوں آ جاتی ہو تم لوگ ادھر کام کرنے، گانے والے گانے کے لیے؟ ادھر سے پیٹ بھرتا نہیں کیا؟ موسیٰ نیم دراز حالت میں کرسی پر بیٹھا تھا اور رام ناتھ ہاتھ میں بیٹ کو برساتا اس کے گرد طواف کرتے ہوئے مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ وید جی کا تجربہ اور حکمت باکمال تھی۔ چاول کا مغالبہ اس کے معدے میں ٹک گیا تھا اور دوائیاں اثر کر رہی تھیں۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن لیٹنے سے کرسی پر بیٹھنا میٹھا درد دے رہا تھا۔ رام ناتھ کا پلان فیل ہو چکا تھا۔ سارا معاملہ اس کے علم میں آ چکا تھا، سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن کسیاہٹ ناکامی اسے موسیٰ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ موسیٰ ہوش میں آ چکا تھا، شدید نکاہت کے باوجود۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اسے رام ناتھ کا غصہ، طنزیہ انداز، نفرت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اسے اپنے گرد دیکھنا، اس کی آواز کو سننا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک بولتا انسان، جبکہ اسے لگا تھا اب وہ کبھی انسان نہیں دیکھے گا۔ برے لگتے ہیں مجھے سب پاکستانی، بلکہ پاکستانی نہیں، مجھے سارے مسئلے زہر لگتے ہیں۔ جب تم لوگوں نے الگ دیش بنا لیا تھا تو ساروں کو ساتھ لے کر کیوں نہ گئے؟ اور مجھے تمہارے گانے یاد آ گئے ہیں۔ تم تو اچھے خاصے خوبصورت آدمی ہوتے تھے۔ ہاں سمجھا، ریت کھا گئی نا۔ ہاں وہ بڑاس نکال رہا تھا، لیکن کیوں؟ موسیٰ سمجھ نہیں پایا۔ اچھا سناؤ نا وہ گانا، وہی تیری طلب جگاتی ہے، گاؤ۔ اس نے چھری گردن پر چبو دی اور حلق کے بل چیخا۔ موسیٰ کے لیے بولنا محال تھا، وہ بہت دیر سے کچھ نہیں بولا تھا، لیکن گانا، اس نے اچنبے سے ہری اوم کا چہرہ دیکھا تو وہ ملتجی انداز میں گانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم شروع ہو گیا، مگر آواز کی کپکپاہٹ اور لاچاری۔ رام ناتھ ہنستے ہوئے دوہرا ہو گیا، ارے اس کے گلے میں تو شیطان بولتا ہے۔ موسیٰ کی سانس پھول گئی تھی، اس نے سر جھکا لیا۔ ارے یاد آیا ہری اوم، ان کے دھرم میں تو گانا منع ہے نا، پھر بھی گاتے ہیں، کیوں گاتے ہو؟
ہریوم کو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال رام ناتھ پر مصداق نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس کا استہزائیہ انداز اور ذلیل خوار کرتے جملے وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں اندر کی بھڑاس، ناکامی اور نفرت کو وہ کس طرح نکالنے والا تھا۔ لیکن تم لوگ بھی کچھ گاتے ہو نا، کوئی دھارمک چیز، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اوم ناتھ پریشانی مسلنے لگا۔ ارے وہ جو اجمیر کی نگری میں گاتے ہیں، قوالی نہیں، ہاں نعت کہتے ہیں نا، نعت شریف۔ اچھا چلو سناؤ، وہ بھی سناؤ، اچھی سی سنانا۔ اسے کوئی نعت یاد نہیں تھی، کبھی پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، ہاں لیکن کبھی ڈرائیور کو فون کرتا تو بیک گراؤنڈ میں یہ نعت سنائی دیتی تھی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ بس اس کا دوسرا شعر ادھورا رہ گیا۔ رام ناتھ سخت ناگواری کے عالم میں اسے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بورنگ، نیند آنے لگی، ذرا جوش نہیں تھا، ذرا تھرل نہیں۔ تم نے کبھی بھجن گایا ہے؟ موسیٰ نہ سمجھی کے عالم میں اب کچھ پریشانی سے رام ناتھ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کیا چاہتا تھا؟ کیا یہ سائیکوس کیس تھا؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے ہریوم کا چہرہ دیکھا تو وہاں سے مسلسل کہنا ماننے کی خاموش تاکید تھی۔ چلو اوم جے جگدیش سناؤ، میرے من کو اس وقت شانتی کی ضرورت ہے، چلو شروع ہو جاؤ۔ وہ خود اذیتی کا شکار تھا اور اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ وہ گھوم کر اپنی گھومنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ موسیٰ کو عجیب سا ندامت کا احساس ہوا، پتہ نہیں کیوں وہ نعت پوری کرنا چاہ رہا تھا، مگر ادھر رام ناتھ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر ہاتھ کے اشارے سے آغاز کا حکم دیا۔ موسیٰ کو یہی کرنا تھا۔ اسے پہلی بار رام ناتھ کے رویے کا اندازہ ہونے لگا۔ اوم جے جگدیش ہرے، سوامی جے جگدیش ہرے۔ رام ناتھ جھوم رہا تھا۔ اس نے بھجن مکمل نہیں کیا تھا کہ آواز بھر آئی۔ اس کا سر ڈھلک سا گیا، وہ چپ ہو گیا تھا۔ اسے نہ جانے ایسا کیوں لگا تھا کہ وہ انسپکٹر رام ناتھ آج اسے مذہب بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان کرتے ہیں، کیا بھجن گانے سے ہندو ہو جاتے ہیں؟ کہیں وہ ہندو تو نہیں ہو جائے گا؟ اتنا عجیب و غریب خطرہ۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، تکلیف ہو، اسے حیرت ہوئی۔ ایسا تو ان 3 دنوں اور 3 راتوں کے لیے ایک پل میں محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ سہمی نگاہوں سے ہریوم اور رام ناتھ کو دیکھنے لگا۔ عجیب لوگو تم، بھجن تو خوب گایا، حیرت ہوئی مجھے کسی نوت کی بات کرو تو مجھے نہیں آئے گی۔ تم لوگ عجیب ہو، ہمارے بھجن گاتے ہو یار، میں تو کبھی نہ گاؤں۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں تمہارا ایک بھگوان ہے جسے تم اللہ کہتے ہو، اور وہ ایک ابھی تم نے نوت میں نام لیا تھا، کیا نام؟ وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ موسیٰ کے دل پر آڑے چل گئے، وہ زندہ کیوں رہ گیا؟ ایسا تانا، ایسا الزام، ایسا آئینہ، اس کی ناپاک زبان سے یہ نام ادا نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں، وہ اس قابل نہیں تھا۔ کالے پتھر کو تم بھی چومتے ہو، ہم پر پتھر کو پوجنے کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ موسیٰ کو اپنی ساری زندگی برباد لگی، سارا علم، ساری ڈگری اس کے پاس، اس الزام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کاش وہ دے سکتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے کیوں نہیں پتا تھا؟ اس نے کبھی جاننے کی کوشش کیوں نہ کی؟ آج جسے دیکھو ادھر منہ اٹھا کر آ جاتا ہے میوزک بنانے، کام کرنے۔ اتنا مروڑ اٹھنا تھا تو ٹکڑے کیے کیوں؟ تم لوگ دوگلے اور منافق ہو۔ اور سنو، ہو تم پاکستانی اور پیدا انگلینڈ میں ہوئے، یہ کیا چکر ہے استاد؟ میری مدر برٹش ہے۔ موسیٰ کو پہلی بار بستر مرگ پر پڑی ماں یاد آئی تھی۔ تو تم پھر مسلم ہو یا کرسچن؟ ویسے تمہارے ہاں کی واحد بات جو مجھے پسند ہے وہ 4 شادیاں ہیں، بڑے مزے ہیں۔ تم نے کتنی کر رکھی ہیں؟ ایک۔ اسے حسن الماپ کا دلدار چہرہ یاد آیا۔ باقی کب کرو گے؟ چلو چھوڑو، صبح سے پہلے تو تم نے چلے جانا ہے، پھر ہم جیسوں کو تمہیں لائیو سننے کا موقع کب ملے گا؟ گائے جاؤ، گایتری منتر سناؤ، یا تم بھی وہ پرانے رفیق کی طرح بھجن گانے سے انکار کرو گے؟ اس نے کیا تھا انکار تو لتا دیوی نے زندگی بھر اس کے ساتھ گانا نہ گانے کا وچن کیا تھا، لیکن تم انکار نہیں کر سکو گے۔ گاؤ، آج مجھے صرف شانتی چاہیے۔ وہ ایک چھوٹی سی بوتل کھول رہا تھا غم غلط کرنے کے لیے۔ آ جاؤ ہریوم، تیرے بیٹے کی خوشی مناتے ہیں۔ اس نے ریکارڈ رکھنے والی الماری کھولی جہاں بوتلیں سجی تھیں۔ اس نے 4 بوتلیں میز کے درمیان رکھ دیں۔ چل شروع ہو بھائی۔ دافتن اس نے سراسم کی آنکھوں والے موسیٰ کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑی۔ پی لے، تو بھی پی لے۔ او بوتل سے اٹھتی بو جانی پہچانی تھی، مگر اسے جی بھر کے کراہت آئی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر مارنے لگا، مگر رام ناتھ کے اشارے میں ہریوم نے اسے جکڑ لیا۔ اس کے منہ کو جبرن دباتے ہوئے اس نے اس کے منہ میں کافی سارا مشروب انڈیل دیا تھا۔ اس کے منہ، حلق اور پھر معدے میں آگ لگ گئی۔ گن، کراہت، غلاظت کا احساس کیا نہیں، اس نے شاید وعدہ کیا تھا وہ شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگائے گا۔ وہ تینوں ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ موسیٰ کے معدے نے اتنی تیزابی شے کو قبول نہ کیا۔ اس نے قصدن بھی زور لگایا تھا، ایک بڑی الٹی۔
وہ بے حال ہو کر کرسی سے الٹ گیا. وہ اپنی ہی پھیلائی گندگی پر گر گیا تھا. وہ بے بسی اور لاچاری سے زمین پر پڑا سوچ رہا تھا. اس نے کچھ قسمیں کھائی تھی. کون کون سی؟ موت بے بسی اور بے چارگی ہے، خوف ہے، انجام ہے، موت دکھ ہے، موت خوشی ہے، مگر کیا موت ذلت ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے؟ اس نے موت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. اسے اب مرنے کی خواہش شدید ہونے لگی، مگر اب یہ ممکن نہیں تھا. اللہ اسے زندہ رہنے کا ایک اور موقع دے چکا تھا. جیک اور مائیکل نے اچنبے سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور پھر اسے دیکھا جو بری طرح کام میں مگن تھی. ان کے خیال سے تو اسے ہواؤں میں اڑنا چاہیے تھا. جیک کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی اور مائیکل کو استحفامیہ نظروں سے دیکھا. اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا. کانگریچولیشن، فائنلی وہ مل گیا. ہاں، اس نے ہونٹ پھیلائے مگر یہ مسکراہٹ نہیں تھی. ہمارا تو خیال تھا تم خوشی سے چھلانگیں مارتی پائی جاؤ گی، جیک نے کہا. ہاں، خوش ہوں میں. اس نے پھر ہونٹ پھیلائے. وہ ان دونوں کو نظر انداز بھی نہیں کر رہی تھی مگر متوجہ بھی نہیں تھی. بہت مصروف دکھائی دیتی تھی. ہم موسیٰ کے مل جانے کی بات کر رہے ہیں ڈیئر. جیک کو یاد دہانی کی ضرورت محسوس ہوئی. میں جانتی ہوں. وہ ہاتھ جاڑ کر اپنی کرسی پر براجمان ہو گئی. تمہارا بیہیویئر عجیب ہے سویٹی، مائیکل نے صاف گوئی سے کہا. ہم تو سیلیبریٹ کرنے آئے تھے. او تو پھر کیا منگواؤں، کافی؟ اس نے ریسیور کان سے ٹکایا. نو تھینکس. جیک نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھا. ارے تم تو ناراض ہو گئے. کہیں میری شام خراب کرنے کا ارادہ باندھ کر تو نہیں آئے تھے؟ پاکستانی کھانا کھلاؤں گا. اس نے اس کے لہجے کی نقل اتاری. تو پھر ویکینڈ پر رکھو نا. آج تو سچی بہت مصروف ہوں. آج ہم لائیو شو کرتے ہیں نا. اس نے مائیکل کو دیکھا. وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا. وہ ٹاپک پر آ ہی نہیں رہی تھی. مگر کیوں؟ کہاں تو موسیٰ کے گم ہو جانے اور ملنے کی فکر اسے ادموا کر دیا تھا، اور اب ایسا سرسری انداز بھلا کیوں؟ وہ تو اپنے ٹاپس کے گرے سٹاپر کو ملنے کی خوشی میں بھی چاکلیٹ بانٹ کر سیلیبریٹ کیا کرتی تھی. تو وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. مگر کیوں؟ جیک نے سوچا. وہ اس سے بعد میں ضرور پوچھے گا، اور کھڑا ہو گیا. مائیکل نے بھی تلقین کی. جیک کے چہرے پر ہفکی تھی. اسے یکدم اپنے رویے کا احساس ہوا. وہ بھی کھڑی ہو گئی. جیک، اس نے کچھ سوچ کر پکارا. جیک کا ہاتھ ہینڈل پر تھا. وہ مڑے بغیر رک گیا. میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی پلیز. تم سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں میں خوش ہوں اور تم دونوں کی بہت ممنون ہوں کہ تم نے مجھے ہر پل ایموشنلی سپورٹ کیا. بٹ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. جیک نے بے ساختہ اسے دیکھا. وہ بہت مجبور نظر آنے لگی تھی. اس نے نمی کو چھپانے کی کوشش کو چھپایا نہیں تھا. اٹس اوکے. وہ دوستانہ انداز میں مسکرا دیا. ویکینڈ پر پارٹی البتہ رکھ لیتے ہیں، خوب مرچوں والے پاکستانی کھانے. وہ بیکی مسکراہٹ سے اسے اکسا رہی تھی. جیک نے اسے گھورا. تم بھی مائیکل پلیز. دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سا تھا. جسم کے پھوڑوں، پھنسیوں اور زہریلے مچھروں مکھیوں کے ڈنگنے نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا. اس کے پاسپورٹ اور دیگر کاغذاتی کارروائی ہونے تک وہ 4 روز ممبئی کے ایک بڑے ہسپتال میں زیر علاج رہا تھا. اس کی قوت مدافعت بے حد کمزور ہو چکی تھی. ہڈیوں میں درد، گلے میں شدید تکلیف اور آنکھوں کے گرد سیاہ ترین حلقے تھے، اور آنکھوں کا خالی پن دل دہلا دینے والا تھا. سب سے زیادہ مسئلہ معدے کا تھا جس میں زخم بن گئے تھے. وہ کچھ بھی کھا نہیں پا رہا تھا. ڈرپ کے ذریعے توانائی دی گئی تھی. اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی. اسے کراچی چھوڑنے کیلاش اور ایڈورڈ دونوں آئے تھے. ایڈورڈ اس کی ویل چیئر کو دھکیلتا تھا. کلوز سے کلوز فوٹیج حاصل کرنے کے لیے چینلز کے نمائندے ایک دوسرے کو کچلنے کے در پر تھے. وہ کاٹن کے لائٹ ایش گرے کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی. اس نے دوپٹہ سر سے گزار کر پیچھے پلو گرا رکھا تھا. بڑے بڑے شیشوں والے سیاہ چشموں میں اس کی ناک کی نوک اور دوپٹے کے دائرے میں صرف ہونٹ اور ذرا سی ٹھوٹی دکھائی دیتی تھی. شہرزاد کو اتنے میڈیا کا سامنا کرنا تھا. وہ بلیک جینز پر بیگی سفید سیاہ شرٹ میں ملبوس تھی. اس کی کلائی پر سیاہ سفید ڈاٹس والا بڑا ہینڈ بیگ لٹکا تھا. گلاسز نے اس کے چہرے کو بھی آدھا چھپا رکھا تھا اور آنکھوں کے تاثرات کو. محی الدین سہگل بہت خواہش اور ضد کے بعد بمشکل ایئرپورٹ تک آئے تھے. ان کی ویل چیئر کو حسن دھکیلتی تھی. وہ بوڑھے تھے، بیمار، معذور، لاچار. موسیٰ کی پہلی نگاہ شہرزاد پر پڑی اور شہرزاد خود کو کس طرح بھاگ کر لپٹ جانے کی خواہش سے روک پائی. یہ تاثر سیاہ گلاسز میں چھپ گیا تھا. وہ قدم سختی سے روکے دان پیچھے کھڑی رہ گئی. حسن کو زوردار دھچکا لگا. یہ موسیٰ تھا. موسیٰ بھی اس کا موسیٰ. اس کی آنکھیں صدمے اور خوف سے بھر آئیں. چیئر کے ہینڈل پر جمے اس کے ہاتھوں کی پکڑ میں بے حد دباؤ آ گیا. سسین، محی الدین نے انگلی سے سامنے اشارہ کیا. اس کے ہاتھ میں ریشہ تھا. حسن کا سر اس بات میں ہلا تو محی الدین کی انگلی بے جان ہو کر گر گئی. ان کا سر نفی میں ہل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے. یہ ملن کے آنسو تھے یا سمیع الدین کی حالت کے؟ حسن گرد و پیش کے شور روشنیوں سے بے گانہ ہو گئی. اسے پتہ ہی نہ چلا. ایک قطرہ گال سے پھسلتا دوپٹے کے دائرے میں گم ہو گیا. ایمانے کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی. وہ پیلے
پھولدار فراک میں پیارے سے بال بنا کر خوبصورت تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کی پہلی سرسری نگاہ میں اچنبھا تھا، مگر وہ اگلے ہی پل بے قابو ہو کر دوڑتی موسیٰ کی ویل چیئر تک جا پہنچی۔ پاپا! اس کی آواز اشتیاق اور تحیر سے پھٹ پڑ رہی تھی۔ پاپا! اس نے دلوں کو پگھلا دینے والی چیخ ماری۔ موسیٰ تحیر کے عالم میں ساکت اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سب کچھ بھلا دینے پر یادداشت کے پردے پر جگمگاتا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی کہ اسے ایک موقع دے کہ وہ اس چہرے کو دیکھ سکے۔ اس نے اللہ سے زندگی مانگی تھی کہ وہ اس وجود سے لپٹ جائے۔ اس نے مہلت مانگی تھی کہ وہ اس گلاب گداز چہرے کو چوم لے۔ وہ اپنی ساری توانائی صرف کر کے ذرا سا جھکا۔ اسے زندگی مل گئی تھی، وہ اس چہرے کو چوم سکتا تھا، چھو رہا تھا۔ اور ایسا ہی ایک چہرہ، بالکل یہی رنگ روپ ادائیں، وہاں لندن کے اپارٹمنٹ میں اس کا منتظر تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو بھی ایک بار دیکھنے کی خواہش کی تھی، بس ایک آخری بار۔ وہ ایمانے پر جھک آیا۔ اس نے اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ مجھے آپ کے گود میں بیٹھنا ہے۔ یہ ایک ساکت لمحہ تھا۔ اس کی دھیمی سے کہیں باتیں کسی کے کان نہیں پڑی تھیں، مگر بےتابی کا انداز ادلت بڑے پچکارتے جملے پر آنکھ اشک بار تھی۔ کیمرے کے ذریعے لاکھوں لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کہنے سننے کا نہیں، محسوس کرنے کا وقت تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔